बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। सब्जेक्ट है अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हम मेन यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ माउथ एंड इसोफेगस, जिसमें हम पहले माउथ के तमाम डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे और इसोफेगस के डिसऑर्डर्स को फिर बाद में डिस्कस करेंगे। माउथ चूँकि हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही अहम किरदार है, जिसके बारे में डिटेल आप लोगों ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सीखी होगी। आज हम माउथ से रिलेटेड उन डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि हर एक वीडियो में हम एक एक डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, उनके कॉजेस पढ़ेंगे, उनके टाइप्स क्या होती हैं, उनके मैनेजमेंट हम किस तरीके से करते हैं। तो वो तमाम चीज़ें हम इन टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्टोमाटाइटिस। स्टोमा का वर्ड है माउथ से, और टस का मतलब होता है इन्फेक्शन। जहाँ पर भी TIS टस का वर्ड आ जाए तो इट मीन्स के ये जो डिसऑर्डर है ये इन्फेक्शन के बारे में है। इस डिज़ीज़ के ऑब्जेक्टिव्स में हम पहले डिज़ीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, फिर उनके कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे, उनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, फिर स्टोमाटाइटिस की टाइप्स क्या हैं, और लास्ट में फिर हम उनकी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि हम मेडिकली कैसे इसको मैनेज किया जाता है और हमारे पास नर्सिंग में इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, यानी कि इसके लिए कैसे इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा सकती है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया कि स्टोमा का मतलब होता है माउथ, और टस का मतलब हम इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होती है कि हमारे मुंह के अंदर, हमारे माउथ के अंदर जो म्यूकस की लाइनिंग है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। अच्छा, म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में आप लोग ये याद रखें कि जिस भी बॉडी के जिस भी हिस्से में बॉडी का इनर ताल्लुक आउटसाइड के साथ होता है, यानी कि वो एज अ ट्रैक काम करता है, तो वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन्स लाजमी होता है। चाहे वो डाइजेस्टिव ट्रैक है, चाहे वो रिस्पायरेटरी ट्रैक होते हैं, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक है। इसके अलावा जो माउथ है वो भी हमारे पास एक एज अ ट्रैक काम करता है फूड के लिए, ब्रीथ के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर म्यूकस लाइनिंग होती है। अब स्टोमाटाइटिस बेसिकली क्या होता है कि जब इन्हीं म्यूकस लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन आ जाए। अब ये म्यूकस लाइनिंग जो है वो गम्स के इर्द गिर्द भी है, जो हमारे चीक्स हैं उनके इर्द गिर्द भी है, हमारे मुंह के अंदर ज़बान है, हमारे लिप्स हैं, हमारे फ्लोर ऑफ द माउथ है, या हमारे रूफ ऑफ द माउथ है। यानी कि तमाम जितनी भी आप जो है अपने माउथ को जो है वो ऑब्जर्व कर ले, तो माउथ के जितनी भी पार्ट्स हैं उन सब पे म्यूकस की लाइनिंग होती है। तो स्टोमाटाइटिस बेसिकली क्या है कि जब हमारे पास इन्हीं म्यूकस लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन काज हो जाए, तो उसको फिर हम कहते हैं स्टोमाटाइटिस। अगर हम इस डिज़ीज़ के, इस डिसऑर्डर के हम डिस्क्रिप्शन में जाएं, यानी कि इनको हम डिटेल के साथ पढ़ें, तो हमारे पास म्यूकस लाइनिंग में सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं। तो ये जो स्टोमाटाइटिस है ये बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसा पेनफुल कंडीशन है जिसमें क्या होती हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं माउथ के अंदर, म्यूकस लाइनिंग के अंदर, वो डैमेज हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, जिससे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी काज हो जाती है, म्यूकस लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। अब इन्फ्लेमेशन के लिए और इन्फेक्शन के लिए जो हम निमोनिक यूज़ करते हैं तो वो होता है शार्प। शार्प एक ऐसा जो है निमोनिक है इन्फेक्शन का, जिसके ज़रिए हम ये समझ पाते हैं कि ये जो कंडीशन हमारे पास आई है, तो ये इन्फेक्शन को जो है ना वो डिग्निफाई कर रही है, जस्टिफाई कर रही है या नहीं कर रही। तो शार्प के जो स्पेलिंग है SHARP, तो इसमें S का मतलब होता है स्वेलिंग, H का मतलब है हीट, ए का मतलब होता है एप्सिस या पस, आर का मतलब होता है रेडनेस, एंड पी का मतलब होता है पेन। यानी कि शार्प के निमोनिक्स में आता है स्वेलिंग, हीट, एप्सिस, रेडनेस और पेन। कोई भी इन्फेक्शन है, अगर वो इस शार्प के निमोनिक को जस्टिफाई कर रही है, तो तभी वो हमारे पास इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है। तो स्टोमाटाइटिस बेसिकली हमारे पास एक ऐसा पेनफुल कंडीशन है जिसमें जो भी हमारे पास जो साइट है जहाँ पर स्टोमाटाइटिस हुआ है, अब स्टोमाटाइटिस की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो इन्फेक्शन साइट है वो माउथ है। तो वो क्या होगा कि उसमें स्वेलिंग भी होगी, वो जो वुंड को हम टच करेंगे तो वो गर्म भी महसूस होगा, उसके अंदर पस फॉर्मेशन भी होगी,
اس کے اندر جو ہے ریڈنس بھی ہوگی اور وہ پین بھی کرے گا۔ اب پین وہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ جو ہے جو سافٹ ٹیشوز ہے وہ انجر ہو گئے ہیں، میوکس لائننگ جو ہے وہ بھی انجر ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے اس میں انفلیمیشن ہو گئی ہے۔ تو یہ جو انفلیمیشن ہوتی ہے پھر ہم اس کو کہتے ہیں اسٹوماٹائٹس۔ اب انفلیمیشن کے بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم مزید کازز کی طرف جائیں گے کہ اس میں کچھ میڈیکیشنز شامل ہو جاتی ہیں، بہت سی چیزیں، بہت سی کیموتھراپیز وغیرہ، تو یہ تمام چیزیں اسٹوماٹائٹس کی وجہ بن سکتی ہیں۔ لیکن اسٹوماٹائٹس جو ہے وہ منہ کے اپنے وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے کسی آؤٹ سائڈ ریزن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی وہ ہمارے اپنے منہ کی وجہ سے بھی، ہمارے اپنے ہائیجین کی وجہ سے یا ہمارے اپنی وجہ سے وہ جو ہے اسٹوماٹائٹس ہو سکتا ہے۔ تو ان وجوہات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اگر تو آپ اپنے ماؤتھ کا خیال نہیں رکھتے، چاہے وہ جو ہے آپ صحیح طریقے سے برش نہیں کرتے یا اپنے منہ کو صاف نہیں رکھتے، میوکس میمبرینز کو آپ صاف نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے پور ہائیجین کی وجہ سے بھی اسٹوماٹائٹس ہو جاتا ہے۔ اور یا آپ جو ہے صفائی کے علاوہ بھی آپ کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہو، گرم سرد چیز، جس کی وجہ سے آپ کا یا کوئی کیمیکلی کوئی بہت تیز کیمیکل ہوتا ہے کسی بھی ڈرنک میں یا کسی بھی فوڈ میں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے منہ کو مکمل طور پر جلا دیتا ہے۔ اس وجہ سے بھی اسٹوماٹائٹس ہوتا ہے۔ تو اس بات کا مطلب کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی آؤٹ سائڈ ریزن کی وجہ سے ہی اسٹوماٹائٹس ہوگا، ہمارے ماؤتھ کے اپنی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور ہماری باڈی کے اپنے کنڈیشنز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ کوئی میڈیکیشن ہے، کوئی الرجک ریئیکشن ہے، کوئی بھی انفیکشن ہو گیا ہے باڈی کے کسی بھی حصے میں، یا کوئی بھی ہارمونل امبیلنس ہے۔ تو یہ وہ تمام کنڈیشنز ہیں جن کی وجہ سے اسٹوماٹائٹس کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو آپ کو سامنے پکچر نظر آ رہی ہے، یہ ایک ویژول پکچر ہے اسٹوماٹائٹس کی، کہ جب آپ کے ماؤتھ میں جو ہے اس طریقے سے وائٹ لیجنز بن جائیں، وائٹ بلسٹرز سے بن جائیں، اور یہ تو انہوں نے جسٹ لپس پر دکھایا ہے، اور ہم نے تھیوری میں پڑھا ہے کہ یہ آپ کے گمز میں بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے ٹنگ پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کے چیکس پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وائٹ وائٹ سے بلسٹرز آپ کو نظر آئیں گے، تو کوئی بھی پیشنٹ اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ اسٹوماٹائٹس ہے اور اس کو آپ نے پھر مینج کیسے کرنا ہے۔ اچھا، ابھی جو میں نے بات کی کہ اپنے کازز کے علاوہ بھی دوسرے کازز ہو سکتے ہیں، تو ان میں ہمارے پاس آتی ہے کیمو تھراپی، ریڈیو تھراپی، یعنی کہ اب ایک پیشنٹ ہے، وہ بیمار ہے، کسی اور ڈیزیز میں وہ مبتلا ہے، وہ اس کے لیے میڈیکیشنز لے رہا ہے، کوئی کینسر ہے اس کے لیے کیمو تھراپی لے رہا ہے، ریڈیو تھراپی، الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے جو ہے، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، یہ تمام چیزیں وہ لے رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اسٹوماٹائٹس کا جو رسک ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اب کسی کے دانت میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے، یا دانت ڈیمیج ہو جاتے ہیں، یا مس ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے لیے پھر ہم ڈیوائسز کو یوز کرتے ہیں، چاہے تو وہ ہم دوسرے آرٹیفیشل دانت لگوا لیتے ہیں یا کوئی بھی ڈینچرز یوز کر لیتے ہیں۔ تو ان پروستھیٹکس یعنی کہ ان اسسٹنگ ڈیوائسز کی وجہ سے بھی اسٹوماٹائٹس کا جو رسک ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹراما ہے، پور ڈینٹل ہائیجین ہے، اور سموکنگ ہے۔ اب سموکنگ تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ سموکنگ سے جو ہے ہمارے میوکس میمبرینز جل جاتے ہیں اور ان میں کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، تو وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ کاز ہے ہیماٹولوجک میلیگنینسیز، یعنی کہ منہ کا کینسر ہو جانا، بلڈ کینسر ہو جانا۔ وہ جو بلڈ ٹیومرز ہوتے ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ ماؤتھ میں نکل آتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی اسٹوماٹائٹس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اسٹوماٹائٹس کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو تھیوری کہ ایک سالڈ ٹیومر کے مقابلے میں اسٹوماٹائٹس جو ہے وہ 2 سے 3 گنا زیادہ جلدی سے ڈیویلپ ہوتا ہے۔ اب سالڈ ٹیومرز تو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر سالڈ ٹیومر کی وجہ جو ہے وہ اسٹوماٹائٹس یعنی کہ وہ ان کی وجہ سے اسٹوماٹائٹس ڈیویلپ ہو گیا، تو وہ جو ڈیویلپنگ ہوگی وہ 2-3 گنا زیادہ ہوگی، اتنا مطلب وہ کنڈیشن جو ہے وہ ورس ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ انفیکشن ہے، ڈی ہائیڈریشن، جس کی وجہ سے ڈرائی ماؤتھ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اسٹوماٹائٹس کا کاز ہو جاتا ہے، اور میڈیکیشنز۔ اب میڈیکیشنز میں نے آپ لوگوں کے لیے اسپیسیفکلی جو ہے وہ اس سلائیڈ میں پٹ کر دی ہیں، تاکہ کل کو اگر آپ سے کوئی پوچھے
کہ ایسی کون سی میڈیکیشن ہے جو اسٹوماٹائٹس کی وجہ ہو سکتی ہیں، تو وہ آپ کو پتہ ہوگا۔ کیموتھیراپی جو ہم نے پہلے ڈسکس کر لی، جو ہائپرٹینسو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے جو ڈرگز ہیں ان کی وجہ سے اسٹوماٹائٹس ہو جاتا ہے، اور فیڈز میڈیکیشن کی وجہ سے۔ اینٹی بایوٹکس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی وجہ نہیں ہوتی، باقی جتنی میڈیکیشنز ہیں یہ ڈائریکٹلی وجہ ہوتی ہیں اسٹوماٹائٹس کی، لیکن اینٹی بایوٹکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انڈائریکٹلی وجہ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے لیے کوئی سالڈ پروف ہمارے پاس ابھی تک موجود نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ انڈائریکٹلی اسٹوماٹائٹس کاز کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈائیوریٹکس ہے۔ اب یہ چونکہ بلڈ والیوم فلوئڈ والیوم کو جو ہے نا وہ انکریز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی کولینرجک ڈرگز ہوتی ہیں، یہ وہ ڈرگز ہیں جو کہ نیورو ٹرانسمیٹر ایسیٹائل کولین کو یا بلاک کرتے ہیں یا انہیبٹ کرتے ہیں۔ اچھا، میڈیکیشنز کا میں جسٹ ایک ایک لائن کا اوور ویو دے رہی ہوں، پھر انشاءاللہ جب ہم فارماکالوجی سبجیکٹ پڑھیں گے تو اس میں پھر ہم ایک ایک میڈیکیشن کو ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے۔ اب یہ چونکہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے اڈلٹ ہیلتھ نرسنگ، جس میں ہم نے اڈلٹ سے ریلیٹڈ ہی ان کے ڈیزیزز اور ان کے رسک فیکٹرز تمام چیزیں ڈسکس کرنی ہے، اسی لیے ہم اس کو میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بس ایک ایک ورڈ میں ان کو ڈیفائن کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ اینٹی ہسٹامینز ہے، ڈی کنجسٹنس ڈرگز ہیں، اسٹیرائڈز ہیں اور اینٹی ڈپریسنٹس ہیں۔ ان تمام میڈیکیشن جو ہے وہ ان کا ریزن ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ ڈرائی ماؤتھ کاز کرتے ہیں۔ ڈرائی ماؤتھ جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن کا سائن بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی چیز کو ڈیفائن کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ڈرائی ماؤتھ کی وجہ سے اسٹوماٹائٹس کا رسک بڑھ جاتا ہے، اس لیے یہ تمام میڈیکیشنز جو ہے وہ اسٹوماٹائٹس کے وجہ بنتے ہیں۔ اچھا، میں نے تو پہلے ڈسکس کر لیا کہ کوئی بھی انفیکشن کو جب ہم جو ہے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نیمونک یوز کرتے ہیں شارپ۔ اس کے علاوہ اسپیسیفکلی اسٹوماٹائٹس کے اپنے سائن اینڈ سمٹمز میں بھی ہے، جس میں کچھ شارپ کو ڈیفائن کریں گے اور کچھ ایکسٹرا سائن اینڈ سمٹمز ہوں گے جو کہ آپ کے فائنل ٹرم کے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، پین ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ظاہر سی بات ہے بلسٹرز ہوں گے، انجر ہوگا تو ڈسکمفرٹ ہوگا، پین ہوگا۔ اب اس کا ایک اور سائن ہوگا کہ اس میں السرز بن جائیں گے۔ اب اس سے پہلے جو آپ لوگوں نے پکچر دیکھی ہے تو اس میں آپ کو واضح طور پر السرز نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فیور ہوگا، لیکن فیور جو ہے وہ ہر ایک پیشنٹ کے لیے ضروری نہیں ہوگا، وہ کسی پیشنٹ کو ہوگا کسی کو نہیں ہوگا، اور کبھی وہ 101 ہوگا، کبھی 102، یعنی کہ ان کی رینجز ہیں 101 سے 104۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ماؤتھ میں بلسٹرز ہے تو اس کی وجہ سے اریٹیبلٹی ہوگی، بلسٹرز آ جاتے ہیں، گم سوال ہو جاتے ہیں، ڈرولنگ ہوتی ہے۔ ڈرولنگ کہتے ہیں عام زبان میں ایکسیسو اماؤنٹ آف سلائیوا جو ہے وہ منہ سے ٹپکنا، یعنی کہ کیا ہوتا ہے ایکسیس اماؤنٹ آف سلائیوا، یعنی کہ جو ہمارے منہ کے اندر جو ہمارا فلوئڈ ہے، جو ہمارے پاس جو ہمارا کیمیکلز ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں کہ ان کی تعداد، ان کی کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے اور وہ جو ہے رینڈملی وہ منہ سے بہتے رہتے ہیں۔ تو اسٹوماٹائٹس کا ایک سائن اینڈ سمٹم یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے منہ میں بلسٹرز ہوتے ہیں، پیشنٹ کے منہ میں بلسٹرز ہوتے ہیں اسٹوماٹائٹس کی وجہ سے، تو اس وجہ سے وہ کسی بھی چیز کو نگل نہیں پاتے، اور ایک ان کی جو ہے فول سمیلنگ بریتھ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایک عجیب سی سمیل ہوتی ہے، ایک بدبو سی ہوتی ہے۔ تو یہ سائن اینڈ سمٹمز جب آپ اپنے پیشنٹس کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ ان کو اسٹوماٹائٹس ہوا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف اسٹوماٹائٹس کی۔ یہ ہمارے پاس جتنی بھی ٹائپس آپ کو سلائڈز میں نظر آ رہی ہیں، اسٹوماٹائٹس کی فرسٹ ٹائپ ہمارے پاس آتی ہے نیوٹریشنل ڈیفیشنسی اسٹوماٹائٹس، جس کی وجہ کیا ہے؟ اب نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں بی وائٹامنس کی کمی ہوگی، B2 ہے، B3 ہے، B6 ہے، B12 ہے، فولیٹ ہے، آئرن ہے اور زنک کی کمی کی وجہ سے ہوگا۔ یعنی کہ جتنے بھی ہمارے پاس وائٹامنز ہوتے ہیں، چاہے B2 وائٹامنز ہیں، B3 ہیں، B6 ہے، یا چاہے کوئی بھی جو ہے مائکرو وائٹامنز ہیں، میکرو وائٹامنز ہے جو کہ ہماری باڈی کو لارجر اماؤنٹ میں چاہیے، تو جب ان کی کوئی کمی آتی ہے تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں نیوٹریشنل ڈیفیشنسی اسٹوماٹائٹس۔ اس کے سمٹمز کیا ہوں گے کہ اس میں جو ہمارے پاس جو پورا منہ ہوگا
وہ لال ہوگا، جو زبان ہوگی اس سے جو اس کی جو اوپری والی لیئر ہوگی وہ ریموو ہو جائے گی، اور وہ ایسے چمک چمک سی شو کرے گا، اس میں کوئی سپارکلنگ ہوگی۔ اور اس نیوٹریشنل ڈیفیشنسی میں جو ہے ہمارے منہ کے ارد گرد جو ہے وہ کریکس آ جاتے ہیں، اور جو ہماری ٹنگ کا کلر ہوتا ہے، جو زبان کا کلر ہوتا ہے، وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ڈفرینٹ وائٹامنز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ بی کمپلیکس وائٹامنز ہیں جن کے الگ الگ سمٹمز ہیں، جس سے کہ سے ہمارے پاس جو ریبوفلیوین ہے اس کی ڈیفیشنسی، ریبوفلیوین ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ B2 وائٹامن ہے۔ جب یہ وائٹامن B2 کی کمی آتی ہے تو ہماری زبان ایسے پنکش سا شیڈ کرتی ہے، یعنی کہ جو پیشنٹ ہوں گے آپ ان کے سائن اینڈ سمٹمز کے بیس پر آپ ان کو جو ہے وہ کلاسیفائی کر سکتے ہو کہ اس پرسن میں جو ہے وہ کس چیز کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو نیاسن ہے، جب ان کی ڈیفیشنسی آتی ہے، نیاسن کیا ہے؟ B3 وائٹامن ہے۔ ان کی وجہ سے دیکھیے یہ جو زبان ہے یہاں پر یہ ایسی کریکی سی ہو گئی ہے، ایسے جیسے کسی نے جلا لیا ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے B12 کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بیفی ریڈ ٹنگ ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ یہ برائٹ ریڈ کلر کی ہو جاتی ہیں، اس کی جو اوپر والی جو لیئر ہوتی ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے۔ اس کا سب سے اچھا علاج کیا ہے کہ جس وائٹامنس کی کمی ہے آپ وہی سپلیمنٹ جو ہے وہ ان کے ٹریٹمنٹ پلان میں شامل کر لیں۔ جو ہمارے پاس بی کمپلیکس آئرن اور زنک کے میڈیکیشنز ہوتی ہیں یہ تقریباً 1 سے 3 ہفتے میں فرق جو ہے وہ آپ کو واضح فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو آپ کو سمٹمز نظر آتے ہیں یہ ریموو ہو جاتے ہیں۔ اب ہم جاتے ہیں سیکنڈ ٹائپ آف اسٹوماٹائٹس کی، جس کو ہم کہتے ہیں ایفتس اسٹوماٹائٹس، یعنی کہ اس کا ایک اور لفظ بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کینکر سورس۔ اب یہ کینکر سورس بیسیکلی کیا ہے؟ اس کا ہمارے پاس یہ جو ہے پچھلے والے ٹائپ سے یہ اسی لیے جو ہے ذرا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس کا ہمیں ایگزیکٹ کاز نہیں پتا ہوتا۔ اب نیوٹریشنل ڈیفیشنسی اسٹوماٹائٹس کا ہمیں کاز پتا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اپنے ڈیفیشنسی آف وائٹامنس نے اپنے اپنے سمٹمز شو کیے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وائٹامنس کی کمی کی وجہ سے، یعنی کہ یہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی اسٹوماٹائٹس ہے۔ ایفتس کا یہ اسی لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کیونکہ اس کی ہمیں ایگزیکٹ وجہ نہیں معلوم ہوتی، لیکن بہت سے سائنٹسٹ کا، بہت سے فزیشنز کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس امیون سسٹم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، یعنی کہ جو ہمارے پاس تھرڈ ٹائپ آف امیونٹی ہے جس میں ٹی سیلز اور بی سیلز انوالو ہوتے ہیں، تو یہ ان کا جو امیون رسپانس ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ جو ویریس فیکٹرز ہیں، ویریس جو کیمیکلز ہیں وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں، تو یہ ایفتس اسٹوماٹائٹس کی وجہ بنتی ہے۔ پھر بعض فزیشین اور سائنٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی منہ پر چوٹ لگ جاتی ہے ہارمونز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی جو ہے اسپائسی چیز کھا لے، گرم چیز، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور یہ وائٹامنس کی کمی کی وجہ سے بھی ٹریگر ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی اسٹوماٹائٹس ہے تو وہ موسٹ لائکلی اس بات کا رسک ہے کہ اس کو ایفتس اسٹوماٹائٹس بھی جو ہے وہ اس کو ہو سکتا ہے۔ اس کی یعنی کہ اس اسٹوماٹائٹس کی خاص نشانی ہوتی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ منہ کے اندر یا جو ہے چیکس پر یا لپس پر ایسے گول گول دانے ٹائپ ہوتے ہیں۔ اب یہ دانے کس طریقے سے ہوتے ہیں کہ ان میں آپ کو پس فارمیشن بھی جو ہے وہ نظر آتی ہیں، لیکن ایز کمپیئر کے جو ہمارے پاس بلسٹرز ہوتے ہیں یہ ان کے نتیجے میں تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ تھوڑے سے سکن کے اندر یعنی کہ یہ میوکس میمبرین کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیپلی ہوتے ہیں۔ ان میں بھی ہمارے پاس جو ہے جو میوکس میمبرین ہے وہ مکمل طور پر ہٹ جاتی ہے، اور ایسے بیفی سا سکن جو ہے وہ شو ہو جاتا ہے، اور یہ ایسے چمک سی شو کرتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ اس کو جو ہے آبزرو کرتے ہیں تو یہ چمک سی یہ کیوں ہوتی ہے کہ اس میں میوکس میمبرینز جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اب نیکسٹ ٹائپ ہے یعنی کہ تھرڈ ٹائپ آف اسٹوماٹائٹس ہمارے پاس کیا ہے؟ اینگولر اسٹوماٹائٹس۔
اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو منہ کے کارنر میں سلائیوا جمع ہو جائے یا اسکن جو ہے وہ نرم ہو جائے تو وہ پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر فنگس یا بیکٹیریا اٹیک کر لیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس اینگولر اسٹوماٹائٹس ہوتی ہے۔ ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دونوں طرف، یعنی کہ یا دونوں طرف یا ڈینچرز والی سائڈ پہ یا جو لپس والی سائڈ ہے، اس میں کیا ہوتی ہے؟ اس میں انجری کاز ہو جاتی ہے۔ اب وہ انجریز کیسی ہوتی ہیں؟ یہ والی دیکھیں، یہ آپ کو اب یہ جو اس کو اسٹوماٹائٹس جس پیشنٹ کو ہوا ہے وہ اینگولر اسٹوماٹائٹس ہے، تو اس میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کارنر پہ یا لپس پہ یہ اس طرح کی کنڈیشن اس کے گمز پہ بھی ہمارے پاس ہو سکتی ہے۔ تو یہی اس کے خاص نشانی ہوتی ہے جس کو آپ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ اینگولر اسٹوماٹائٹس ہے۔ اب ان کی میڈیکیشنز میں کیا ہوتی ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، جب سکن نرم ہو جاتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے، فنگس اور بیکٹیریا اس کے اوپر اٹیک کر لیتے ہیں۔ تو اسی بیکٹیریا اور فنگس کی انٹری کی وجہ سے اس کی مینجمنٹ میں ہم جو ہے اسٹوماٹائٹس کے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ اینٹی فنگل اور اینٹی بیکٹیریل کریمز کا بھی یوز کرتے ہیں تاکہ جو ہے اینگولر اسٹوماٹائٹس کو ٹھیک کیا جا سکے۔ ایک اینگولر اسٹوماٹائٹس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی جو ہے آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی یہ کاز ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ ہمارے پاس جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی اسٹوماٹائٹس ہے، اگر وہ کسی کو ہو جائے تو اس کی وجہ سے، جیسے اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایفتھس اسٹوماٹائٹس بھی جو ہے وہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اینگولر کا بھی سیم اسی طرح ہے کہ اس کا بھی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کے ساتھ اس کا بھی لنکڈ ہے، چاہے وہ آئرن کے ساتھ ہے، وائٹامن بی ڈیفیشنسیز ہو گئے۔ تو اگر کسی کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی اسٹوماٹائٹس ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کو اینگولر اسٹوماٹائٹس بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہیں تک آج کی ویڈیو کافی ہے، انشاءاللہ باقی کے ٹائپس اینڈ نرسنگ اینڈ میڈیکل مینجمنٹ ہم نیکسٹ پارٹ میں ڈسکس کریں گے۔ آئی ہوپ آپ کو صحیح سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی بھی کویشچن ہو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔